जी आदाब। मुझे आतिफ तौक़ीर कहते हैं। अभी सिलसिला आपसे गुफ्तगू करते हुए किसी हद तक मुनक़ता हो गया था। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, वो कुछ ग़ालिबन इंटरनेट का प्रॉब्लम था, लेकिन अब आपसे राबिता दोबारा जुड़ गया है और गुफ्तगू हो रही थी आज़ादी इज़हार राय पर। बहुत सारे दोस्त बिछड़ गए हैं, ज़रा वो लौट आएँ दोबारा से और गुफ्तगू को हम फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। ये ठहराव भी ज़रूरी है, कभी कभी ऐसा भी ज़रूरी होता है कि आपको जब आप मशीनों पे बेइंतहा तकिया करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कभी कभी मशीनें आपको अपाहज भी कर देती हैं। तो बहरहाल जितने भी दोस्त हैं उनसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि वो इस वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि जो दूसरे दोस्त भी बिछड़ गए हैं वो दोबारा से लौट आएँ और आके आराम से गुफ्तगू करें। तो बात ये हो रही थी कि आज़ादी इज़हार राय ज़रूरी क्यों है और हमने आज़ादी इज़हार राय को समझ के रखा है। क्या हम इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? यानी हम जो इसकी जगह है, क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम इसे वो जगह दे नहीं पा रहे? तो साहिब वो बात ये है कि आज़ादी इज़हार राय वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और इस सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपसे मुकालमत करूं। जब मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझसे बात करेंगे तो होगा ये कि हम बहुत सारी चीज़ों में तो हमारा इत्तिफाक होगा, मगर बहुत सारी चीज़ों में हमें एक दूसरे से इख्तलाफ होगा। उस इख्तलाफ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपका दुश्मन हो जाऊं या आप मुझे अपना दुश्मन समझें, बल्कि उसका बहुत आसान सा तरीक़ा ये है कि आप जो मैं बात करूं उस बात में से जो बात आपको दुरुस्त नहीं लगती वो आप सामने रखिए और कहिए कि जी आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है और वो यूं दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये बात मेरी निगाह में दुरुस्त है। तो मेरे ख्याल में ये मकालमत इसी का नाम है, मबाहिस इसी का नाम है। और जो भी अच्छा माशरा होता है उसकी ख़ास बात यही होती है कि उसमें बहस हो रही होती है, उसमें गुफ्तगू हो रही होती है और उसमें इल्मी इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ में और मुखालिफत में यही फ़र्क है। अच्छा, हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे यहाँ एक सेट नैरेटिव रखा जाता है और उस नैरेटिव या उस बयानिए के बारे में जब भी कोई शख्स बात करता है तो पहले से ही हमने तय कर लिया होता है कि इस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, इसका ये बात चूंकि खुद कायनात के उसूल के ख़िलाफ़ है। कायनात का उसूल ये है कि कोई भी चीज़ मुतलक नहीं होगी। देयर शुड बी नथिंग एब्सोल्यूट। यू नो, एब्सोल्यूटिज्म इज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स। इस कायनात का उसूल ये है कि इस कायनात में कोई भी चीज़ 100% ना दुरुस्त होगी ना गैर दुरुस्त होगी, ना स्याह होगी ना सफ़ेद होगी। हर सूरत में एक ग्रे एरिया होगा और ज़्यादातर कायनात उसी ग्रे एरिया के अंदर है। कभी इस पर तफसीली में बात करूँगा, लेकिन होता यह है कि अच्छे माशरों में लोग बैठते हैं और एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं और जब इख्तलाफ करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं। इसीलिए मजमूई तौर पर किसी माशरे में अगर आपने इल्म देखना हो या तरक्की देखना हो तो हम ये देखते हैं कि उस माशरे में मबाहिस कितने हो रहे हैं, मुकालमत कितनी हो रही है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं जब पिछले घर में रहता था, जो इस घर से पहले जिस घर में मैं रहा करता था वो एक फ्लैट था और मैं कोई शख्स अपनी बड़ी सी एक अलमारी बेच रहा था। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि नया सामान ख़रीदने के बजाय जो सेकंड हैंड वो होता है, सामान होता है, मैं वो ख़रीद लेता हूँ, फिर मैं उसे अच्छे से बना लेता हूँ और इस तरह से मामला चलता रहता है। तो मैंने वो अलमारी ख़रीद ली। तो चूँकि बहुत बड़ी अलमारी थी तो मुझसे मैं उसको वहाँ उस घर में खोलना और नए घर में जोड़ना ज़रा मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने इसके लिए एक मज़दूर को मैंने उसको कहा कि वो आके वहाँ से उसे खोल दे और अपनी गाड़ी में यहाँ मेरे घर में ले आए और यहाँ पर फिर उसे जोड़ दे। तो जब वो आया तो मैंने उससे अखलाकन पूछ दिया कि आप कॉफ़ी पीजिएगा? तो उसने कहा जी मुझे कॉफ़ी पीना है। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? अब वो एक मज़दूर है। तो मैंने उसे बताया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ। वो कॉफ़ी पीते हुए मुझसे अय्यूब खान से लेके, और उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ जा रहे थे उस वक्त, गालिबन 2008 की बात। तो मुशर्रफ तक उसे पाकिस्तान की तारीख़ मालूम थी और मुझसे बहस कर रहा था और कुछ मामलात में मुझसे पूछ रहा था कि ये यहाँ पर कैसे हो गया और ये
کیوں ہوا. اور میں اس بیچ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مزدور، کیونکہ ان دنوں میں نیا جرمنی آیا تھا، 2008 کی بات ہے، تو ایک مزدور کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ مجھ سے میرے علاقے، میرے ملک کی مشکل سیاست کے جو مشکل حصے ہیں ان پر وہ بات کرتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب آپ کو یہ ساری معلومات کیسے پہنچی؟ تو کہنے لگا کہ مجھے سیاحت کا بہت زیادہ شوق ہے، میں ہندوستان کئی دفعہ جا چکا ہوں، پاکستان میں کبھی جا نہیں پایا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ملتی یا سیکیورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن میں نے پاکستان کے حوالے سے کتب بہت پڑھ لی ہیں. میں نے کہا جی اور کون کون سے علاقوں کے بارے میں کتب پڑھی ہے؟ تو اس نے مجھے بڑی مزیدار بات بتائی. اس نے کہا کہ میں ہر روز شام کو جب گھر جاتا ہوں اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ میں کھیلتا ہوں، تو ایک تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو خود پڑھاؤں، لیکن انہیں پڑھانے کے لیے مجھے خود پڑھنا پڑتا ہے. تو مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے کتب پڑھنے کی، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے مجھ سے بچے کچھ سوال پوچھیں اور مجھے اس کا بالکل معلوم ہی نہ ہو. یہ رویہ صرف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک رویہ ہے یہ جو معاشرے میں دکھائی دینے لگے تو معاشرہ ترقی کرنے لگتا ہے. یہاں پر آپ کسی بس میں بیٹھیے تو آپ کو لوگ، یا کسی پارک میں چلے جائیے یا کسی کافی شاپ میں چلے جائیے، تو لوگوں کے ہاتھوں میں یا تو کتاب ہوگی یا ٹیبلٹ ہوگا، اور اس ٹیبلٹ میں وہ فیس بک یا دیگر چیزیں کرنے کی بجائے وہ کتب پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب سے میں جرمنی میں آیا ہوں، بسوں میں سفر کرتے ہوئے یا پارک میں بیٹھتے ہوئے اپنے موبائل فون پر میں نے کم از کم 30 یا 35 کتب پڑھی ہوں گی. یہ وہ کتب ہیں جو اضافی ایسے ہی بس میں بیٹھے ہوئے تو جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے اس بیچ میں کسی کتاب کو جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ صرف مختص ہی اس سفر کے لیے ہے. جب بھی میں صبح آفس کے لیے نکلوں گا یا کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا یا کہیں اور کام کے لیے جاؤں گا یا کہیں سبزی لینے بھی جاؤں گا اور بس میں مجھے بیٹھنا پڑے گا، تو میں اس 5 منٹ کے سفر میں بھی اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے تو میرا سفر آسان ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ رویے ہیں جو رویے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اچھی معاشرت بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. اچھا، علم جب بھی آپ کے اندر آئے گا تو 2 چیزوں کو ہلاک کر دے گا. 2 قتل کرتا ہے علم اور 1 نیا پودا لگاتا ہے. یہ سمجھ لیجئے گا. علم جب آپ کے اندر آنا شروع ہوگا تو وہ ایک تو غصے کا قتل کرے گا اور دوسرا وہ یقین کا قتل کرے گا. غصہ اور یقین دونوں وہ مار دے گا. اس کی بجائے وہ تجسس کا ایک پودا لگا دے گا. اگر آپ کے اندر تجسس کا پودا لگ گیا تو آپ ایک مطلق چیز پر بھی سوال کرتے رہیں گے، جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے، کھوجتے رہیں گے، جستجو ہوگی ایک. کیونکہ تجسس ماں ہے علم کی. تجسس اس لیے ماں ہے علم کی کہ جس بھی دل میں یا دماغ میں تجسس پیدا ہو جائے تو ہر تجسس ایک سوال کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال ایک جستجو کو پیدا کرتا ہے، اور ہر جستجو ایک تحقیق، ایک راستے کو، ایک علمی راستے کو جسے تحقیق کہتے ہیں، معائنہ کرنا، چیزوں کا جائزہ لینا، اس کی طرف لے جاتی ہے. اور اگر آپ اس راستے پر پڑ گئے تو سمجھ لیجئے کہ یا تو آپ کوئی چیز تخلیق کرنے کو ہیں، یا کوئی چیز ایجاد کرنے کو ہیں، یا کوئی نیا نظریہ بنانے کو ہیں، یا کوئی پرانا نظریہ توڑنے کو ہیں. اس کے علاوہ تحقیق آپ کو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک نظریہ ہو، اور جب آپ تحقیق کرتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ اس نظریے کو کشید کرتے کرتے آپ اس نظریے کو ہی آگے لے گئے ہیں، اس نظریے کو ہی آپ نے کھول کے اور اچھا سمجھ لیا ہے، یا آپ اس نظریے کو ہی کاٹ کے ایک نیا نظریہ قائم کر پائیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ علم کی صورت میں، علم اور مکالمت کی صورت میں، کتب کے مطالعے کی صورت میں، کتب سے بھی آپ اختلاف کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کی جو بھی وہ کتب کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک شخص کا نقطہ نگاہ ہے، اور اس نقطہ نگاہ میں بھی بہت ساری خرابیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں. ضروری یوں ہوتا ہے اظہار رائے کی آزادی، کیونکہ جب تک میرا نظریہ اور میری رائے آپ تک پہنچے گی نہیں، آپ اس رائے کا رد بیان نہیں کر سکتے. میرے چہرے کو دیکھ کے اگر میں نے بال نہیں دھوئے آج، تو اس کو دیکھ کے اگر آپ میری شخصیت کا اندازہ لگانے لگ گئے تو یقیناً آپ غلطی کریں گے. کیونکہ بے شمار فلاسفر، بے شمار سائنسدان ایسے گزرے ہیں جو دن رات کام میں لگے رہتے تھے اور بال نہیں بنا سکتے تھے. تو ان کے بالوں سے ہم ان کی شخصیت یا ان کا قد نہیں ناپ سکتے، بلکہ ہم ان کے کام سے ان کو ناپتے ہیں. تو یہ آزادی اظہار رائے اس لیے ضروری ہے. آزادی صحافت کیوں ضروری ہے؟ آزادی صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف نقطہ ہے نگاہ آپ کی نگاہ میں پیش کر دے، آپ کے سامنے پیش کر دے. یعنی جو میڈیا کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: اے فری مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز.
بہت سارے خیالات کی ایک منڈی جہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری رائے آپ کے سامنے پیش کریں. ہمارے ہاں اس کا بالکل ہی ایک الٹ معاملہ چلا گیا ہے. میں آپ کو یورپ کی مثال دوں گا، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ہم نے ایک بیانیہ رکھا ہوا ہے، اس بیانیے کو ہی ہم درست سمجھتے ہیں. جو تاریخ ہمیں پڑھائی گئی ہے اسی کو ہم واحد تاریخ مانتے ہیں، حتمی تاریخ مانتے ہیں. اس پر کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اس پر کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں. ہم یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اگر یہ تاریخ درست نہ ہوئی تو کیا ہوگا. تو پھر ہم اپنی زندگی کا ایک پورا حصہ یا ایک بڑا حصہ ایک نادرست چیز کو درست سمجھتے ہوئے گزار دیں گے، اور جستجو بھی نہیں ہوگی، تجسس بھی نہیں ہوگا، سوال بھی نہیں ہوگا. تو میں نے جس طرح کہ پہلے کہا کہ علم اگر آپ کے اندر آئے گا تو وہ سب سے پہلے تو غصے کا قتل کرے گا، آپ کو غصہ آنا کم ہو جائے گا. خدا کو غصہ نہیں آتا. غصہ خود ایک بڑی ایک بے بسی کی کیفیت ہے. تو اس لیے کیونکہ خدا کے پاس علم ہے، وہ سب سے زیادہ علم جو ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس ہے، اس لیے اسے غصہ نہیں آتا. اور اسی طرح جب علم آپ کے اندر بھی آئے گا تو آپ کے اندر بھی غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. شاید مکمل ختم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم مکمل عالم تو نہیں بن سکتے. ہم سب علم تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو علم آ گیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ علم سیکھتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر غصہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ جذباتی کم ہوں گے، آپ مسکرانا شروع کر دیں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت عام سی باتیں ہیں. اچھا، اور اب آگے بڑھیں گے تھوڑا سا تو آپ کو نظر آئے گا کہ آزادی صحافت میں جب ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو بہت سارے خیال، نظریات وہ ملیں گے تو دیکھنے والے کے لیے یہ آسان ہوگا کہ اس میں سے کون سے نظریے کو وہ درست سمجھتا ہے، کون سے نظریے کو وہ درست نہیں سمجھتا ہے. جب مختلف لوگ مختلف نقطہ نگاہ سے بات چیت کر رہے ہوں گے، مختلف موضوعات پہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو یہ آسان ہو جائے گا کہ لوگ سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. اور اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں ایک میڈیا ہو جس پر مختلف نقطہ نگاہ کو جگہ مل رہی ہو، وہ آپ آپس میں بیٹھ کے مکالمت کریں، جذباتی لڑائیاں نہ کریں، گالیاں نہ دیں. ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی خیال نہیں کر رہے، غصہ کر رہے ہیں اور ذاتیات پر حملے کر رہے ہیں کہ تم نے یوں کیا اور تم نے یوں کیا ہے، اور اصل موضوعات پر گفتگو نہیں ہو پاتی ہے. اچھا، یورپ میں کیوں اس کو اہمیت دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ یورپی معاشرہ کھڑا ہی آزادی اظہار رائے پر ہے. یہ معاشرہ ایک بے انتہا فضول معاشرہ تھا، ایک گھٹیا معاشرہ تھا، ایک گندا معاشرہ تھا جس کو مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. اس وقت حالت یہ تھی کہ یہاں پر پوپ یہ ڈیسائیڈ کیا کرتا تھا کہ آپ کھائیں گے کیا، آپ پیئیں گے کیا، آپ کا لگان آپ نے کتنا، یعنی ٹیکسز آپ نے کتنے دینا ہے. یہاں کا جو چھوٹے چھوٹے کنگ ہوا کرتے تھے ان کے سروں پر جو تاج ہوتا تھا وہ بھی پوپ یا پوپ کا کوئی نمائندہ رکھا کرتا تھا. ان لوگوں نے اپنے قوانین بنائے ہوتے تھے اور ان کا مقصد، واحد مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا خون چوس لیا جائے. محنت کریں. یہ علاقہ بہت زیادہ زرعی علاقہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سورج نہیں ہے، اس لیے یورپ میں صرف ایک فصل ہوتی ہے اور آپ کے ہاں 2 فصلیں ہوتی ہیں. تو آپ کا علاقہ اچھا علاقہ ہے، زمین بھی آپ کی زیادہ زرخیز زمین ہے، آپ اناج بھی زیادہ اگا سکتے ہیں، آپ کے پاس سورج بھی ہے. یہاں پر آپ کیلا کھائیں گے تو لگے گا کہ جیسے کاغذ کھا رہے ہیں. یہاں پر کوئی بھی پھل ایسا نہیں ہوگا جو یورپ کا اپنا پھل ہوگا، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بے انتہا میٹھا ہو جیسے ہمارے پھل اگر ان کے حوالے کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جیسے کوئی مٹھائی ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ آتے ہوئے میں کچھ کیلے اور کچھ دوسرے سامان، سیب اور اس طرح کی چیزیں لے آیا تو یہاں پر جو دوست تھے وہ سمجھے کہ جیسے یہ کون سی دنیا کے پھل آ گئے ہیں ان کے پاس. آم ہمارے پاس ہے، وہ آم تو یہاں مٹھائی کے ڈبوں کی طرح ملتا ہے اور وہ بے انتہا مہنگا بھی ہے. میں بھی جب آم کا موسم آتا ہے تو شاید 2 یا 3 آم کھا سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہماری زمین اچھی ہے، ان کی زمین ویسی نہیں ہے. اور اس زمین پر وہ محنت کرتے تھے لیکن ملتا کچھ نہیں تھا، سب کچھ اشرافیہ کھا جایا کرتی تھی. اس بیچ میں چھوٹے چھوٹے کنگ ہوتے تھے ہر طرف اور ان کے اوپر ایک بڑا کنگ یا کائزر یا جس کو قیصر کہا جاتا ہے وہ لگا ہوتا تھا. اور یہ چھوٹے چھوٹے کنگ خون چوسا کرتے تھے لوگوں کا اور وہ پھر بڑا ان بادشاہوں سے خون وہ جو مال ہوتا تھا وہ لے لیا کرتا تھا اور وہ خود رچ سے امیر تر ہوتا چلا جاتا تھا اور بادشاہ تھا وہ. اور اگر کوئی شخص اس بیچ میں آواز اٹھاتا تھا تو اسے مروا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا یا اس کو
पुराने दौर में तो लोगों के पास हर जुर्म की सज़ा मौत थी। हर जुर्म, कोई भी जुर्म होगा, सज़ा एक ही है, उस शख्स को मार दिया जाए। और जो डार्क एज का माशरा होगा, जो भी ऐसा माशरा होगा जहाँ पर इंसानियत नहीं होगी, अक्ल व शऊर नहीं होगा, उस माशरे में हर जुर्म की सज़ा उमूमन यही होगी। वहाँ पर कानून नहीं होगा, बल्कि लोग खुद ही ये कह दिया करेंगे कि इस जुर्म की, एक लड़के ने एक लड़की को छिड़ा है, इसे कत्ल कर दिया जाए। एक बंदे ने मोबाइल छीना है, उसे भी कत्ल कर दिया जाए। इसने चोरी की है, इसे भी कत्ल कर दिया जाए। इसने डाका मारा है, इसे भी कत्ल कर दिया जाए। यानी जुर्म कोई भी हो, सज़ा उसकी एक ही रख दी जाती है। लाशऊर माशरों में या बेशऊर माशरों में जुर्म की नौइयत, जुर्म के हालात, असबाब, वाक़यात नहीं देखे जाते, बल्कि नतीजा ये होता है कि हर जुर्म की सज़ा एक ही है। नकीब महसूद का मिसाल के तौर पर एक कत्ल है। एक शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं और मार दिया जाएगा। होता यह है कि जब आप ऐसे काम करेंगे, जब आप कानून, जो एक कानून है, वो कानून बनाया क्यों है, ये सवाल कीजिए ना खुद से। ये क्यों सवाल करना पड़ रहा है हमें? कानून क्यों बनाया हमने? अगर हर चीज की सजा मौत ही है, तो फिर कानून की जरूरत क्या थी? इंसानों ने अपने माशरों में कानून क्यों नाफिज किए हैं? इसलिए कि हमें उस कानून के मुताबिक ये देखना होता है कि जुर्म क्या है, जुर्म की नौइयत क्या है, जुर्म किन हालात में हुआ है, वो सब देखा जाता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि इस शख्स को इस जुर्म पर क्या सजा देना चाहिए। एक वाकया आपने सुना होगा, मुझे अजीब इस बात पर लगता है कि हमारे माशरे में मिसालें हम अपने आला तरीन मजहबी रहनुमाओं की बशमूल पैगंबर और असहाबा की देते हैं, और सहाबा इकराम के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो आपने गली गली में सुने होंगे, मगर गौर करें तो बहसियत कौम हमारा बुनियादी किरदार हर उस चीज़ के मुखालिफ नज़र आता है जो हम कह रहे होते हैं। मैं इसीलिए इसको कहता हूँ हम मुतमिन मुनाफिक लोग हैं। हम कह कुछ रहे हैं, हमारे किरदार और अमल बिल्कुल उसके मुतसादिम है, बिल्कुल मुखालिफ है। आपने सुना होगा कि हज़रत उमर को एक चादर इजाफी पर एक शख्स ने मस्जिद में खड़े होकर नुक्ताचीनी की थी, तनकीद का निशाना बनाया था, और उसके जवाब में हज़रत उमर ने उन्हें मरवा नहीं दिया था उस शख्स को, बल्कि उसका जवाब दिया था। उसी तरह आपने सुना होगा कि अगर फरात के किनारे या दजला के किनारे कोई कुत्ता भूख से मर गया तो उसकी जिम्मेदारी हज़रत उमर फारूक अपने ऊपर रखा करते थे। ये जुमला आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये जुमला माशरे में दिखाई नहीं देता। माशरे में बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ चीज़ दिखाई देती है। तो इसलिए ये बुनियादी मामला ये है कि जब तक किसी माशरे में आप कानून नाफिज नहीं करेंगे, यानी एक दफ़ा का वाक़या ये है, गालिबन उमर फारूक ही का वाक़या है रज़ी अल्लाह ताला, कि जब उनके दरबार में एक शख्स आया और कहा गया कि किसी गवर्नर ने किसी शख्स को, किसी नौजवान को चोरी पर सजा देने का कहा कि उसका हाथ काट दिया जाए, और ये बात दरबार खिलाफत में पहुंची। तो उन्होंने कहा जी कि और पूछा गया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा जी बहुत मजबूरी में चोरी की है उसने। तो उन्होंने कहा तो फिर चोरी करने वाले का नहीं बल्कि उस गवर्नर का हाथ कटना चाहिए जिसके इलाके में ऐसा हुआ है। तो बात यह कि हालात देखे जाते हैं, वाकयात देखे, उसके बाद फिर तय किया जाता है कि आया सजा भी देना है कि नहीं देना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि आप खुद ही फैसला कर लें, तय हो गया है। जैसे लापता अफराद के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि जी कुछ तो किया होगा। अरे भाई कुछ किया है तो उसके कुछ सबूत भी होंगे, उस जुर्म की कोई नौइयत भी होगी, वो अदालत में पेश करके आप सजा क्यों नहीं दिलवा सकते? वो नहीं करना। वो कुछ किया होगा तो बस मार दें, बस ये बड़ा आसान सा तरीका है। कुछ किया होगा तो उठा लें, कुछ किया होगा तो गायब कर लें। यानी कानून हमारे यहाँ नहीं होगा। प्रेस फ्रीडम यूरोप ने इसलिए, और आज़ादी इज़हार राय इसलिए रखा कि यहाँ पर लोगों ने बार्स में, क्लब्स में, पब्स में, शराब खानों में, चाय खानों में, कॉफ़ी खानों में बैठ के गुफ्तगू शुरू की। बहुत सारे लोग जो बादशाह के इस निज़ाम के हक में थे वो भी हुआ करते थे, जो हमेशा बादशाह की ताजपोशी के वक्त मौजूद हुआ करते थे और बादशाह के जो खल्लत कम ख्वाब है उसे सहारा दिया करते थे। और कुछ लोग होते थे वो हमारी तरह के पागल, वो सवाल किया करते थे, साहब कि ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है, इन पर तो सवाल करना चाहिए। ये कौन बादशाह है? हमारे हुकूक क्या हैं? हम क्या इंसान नहीं है? हम यहाँ पागलों की तरह काम कर रहे हैं और इस बादशाह जो है वो हमारे तमाम तर वसाइल चूस लेता है। क्या ये हमारा इलाका भी है कि नहीं है? तो इस तरह से ये गुफ्तगू शुरू हुई थी हर जगह पर यूरोप में, और इसी से पहली वेव डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की पहली वेव, पहली लहर इससे निकली थी कि जब लोगों ने खुद ये एहसास करना शुरू किया
کہ بھائی اس علاقے میں ہم رہتے ہیں, ہمارے کچھ حقوق بھی ہوں گے, وہ حقوق ہمیں کیوں نہیں مل رہے. اس طرح سے یہ گفتگو ان علاقوں میں شروع ہوئی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ایک ماحول بنتا چلا گیا. دوسری بات یہ ہے, یہاں ایک عمومی سوال بھی تھا بہت صدیاں قبل, اور وہ یہ کہ ہم نے رومن تہذیب بھی دی, ہم نے یونانی تہذیب کی صورت میں دنیا کو نئے نئے فلسفے بھی دیے, نئے نئے علوم بھی دیے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اب ہمارا معاشرہ ایسا گندا معاشرہ ہو گیا ہے؟ اب ہمارا معاشرہ ایک انحطاط کا شکار معاشرہ ہے, اب ہمارا معاشرہ لا قانونیت کا معاشرہ ہے, اب ہمارا معاشرہ بیماریوں کا معاشرہ ہے, اب ہمارے یہاں سائنسدان یا فلسفی کیوں پیدا نہیں ہو رہے. تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہاں پر گفتگو ہوا کرتی تھی, وہ یہ نکالا کہ اب ہم سوال نہیں کرتے, اب ہم تحقیق نہیں کرتے, اب ہم گفتگو نہیں کرتے, مکالمت نہیں ہوتی. اب جو ہمیں کہا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے, ہم بادشاہ سلامت جی حضور کر کے مان لیتے ہیں. تو ایسے معاشروں میں فلسفی اور سائنسدان اور تخلیقات نہیں ہوا کرتی. ایسے معاشروں میں صرف انحطاط ہوا کرتا ہے. جس معاشرے سے سوال اٹھ جائے اس معاشرے سے علم اٹھ جاتا ہے, جس معاشرے سے علم اٹھ جائے وہاں سے انسانیت ہی اٹھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے یورپ میں انہوں نے, یہاں لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے, گفتگو اسی پہ ہونے لگی. اور اگر یورپ میں اس وقت سوال نہ کیے جاتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یورپ اس اندھیرے سے باہر آتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جرمنی میں, آپ جرمنی کو جانتے ہیں کتنا ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن جرمنی میں بھی 18ویں 19ویں صدی میں, غالباً 1800 کچھ میں, 19ویں صدی میں ایک خاتون کو چڑیل کہہ کے مارا گیا تھا. اس معاشرے میں بھی یہی معاشرہ ہے جس میں لگ بھگ کچھ دہائیاں قبل ایک خاتون کو اپنا بینک اکاؤنٹ اکیلے کھولنے کی اجازت ملی تھی. اس طرح کرتے کرتے, صدیوں کا فاصلہ طے کرتے کرتے, اس وقت یورپ میں جرمنی کی جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی خاتون ہیں, اور جرمنی کی جو چانسلر ہیں وہ بھی خاتون ہیں, برطانیہ کی وزیر اعظم بھی خاتون ہیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں, فرانس میں جو دوسری سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ تھیں لے پین, جو انتہائی دائیں بازو کی ہیں, اور ان کا جو ہے وہ بڑا مسلمانوں کے خلاف اور مہاجرین کے خلاف ان کا بڑا سخت قسم کا موقف ہے, وہ بھی خاتون ہیں. آپ نے دیکھا کہ چند ہی دہائیوں میں خواتین کس طرح سے آگے آتی چلی گئی, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری تحریک اور پوری تہذیب ہے, ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کا بہت اثر ہے. اس تاریخ میں ظاہر ہے جو صنعتی انقلاب ہے اس نے بھی کردار ادا کیا, جو سرمایہ داری نظام ہے اس نے بھی, بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن آپ غور کریں تو ایک پورا کا پوری ویو اسی جگہ پر لے جائے گی آپ کو, جو صنعتیں کیوں لگیں, یہاں پر ترقی ہونا کیسے شروع ہوئی. آپ جائیں گے تو وہ اسی معاشرے میں جو سوال پیدا ہونا شروع ہوئے تھے انہی سے جا کے آپ جڑ جائیں گے. یہ پورا معاملہ ہے. اس لیے یورپ میں یہ طے کر لیا گیا کہ ہمیں سوال کا راستہ کبھی بند نہیں کرنا, ہمیں ہر صورت میں لوگوں کو بولنے دینا ہے. وہ بولیں گے تو وہ بکواس بھی بول سکتے ہیں, اچھی بات ہے, بولنے دیں, لیکن ان میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ کام کی بات آ جائے گی ہمارے پاس, اور اسی کام کی بات سے ہمارا معاشرہ اور آگے بڑھ جائے گا. یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے یہاں پر آہستہ آہستہ کرتے کرتے علم آنا شروع ہوا. اور پھر یہ معاشرہ جہاں زمین بھی ویسی زرخیز نہیں جیسے ہماری ہے, دھوپ بھی ویسے مضبوط نہیں جیسے ہماری ہے, موسم بھی یہاں پر انتہائی سخت, بارشیں ہوتی رہتی ہیں, شدید سردی, ایک سرد جہنم کی طرح یہ علاقے ہیں. یہاں پر ہماری طرح کی ہریالیاں بھی نہیں ہیں. یہاں کے پودے بیچارے وہ 6 مہینے تک صرف ان کے ٹانڈے نظر آتے ہیں, وہ سوکھے رہتے ہیں. تو آپ غور کریں تو یہ پوری جو ترقی ہوئی اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی, اور اس تاریخ کے پیچھے چند سوالات تھے, اور یہی سوالات پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یورپ کو مضبوط ایک تہذیب بنانا شروع ہو گئے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں عموماً حکومتیں براہ راست اثر انداز نہیں ہوتی, بات کرنے دیتے ہیں. اسی لیے یورپ میں ایسے اخبارات بھی ہوں گے, بلکہ یورپ کیا پوری مغربی دنیا میں ایسے بھی اخبارات ہیں جو حکومتوں کی یا اشرافیہ کی سائیڈ لیتے ہیں, اور ان کے مقابلے کے اخبارات بھی موجود ہیں. ایک بدقسمتی بہرحال ہمیشہ سے رہی ہے میڈیا کی دنیا کے تمام ممالک میں, اور وہ یہ ہے کہ میڈیا کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے, انحصار ہوتا ہے. میڈیا ہاؤس جو بھی ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ کمرشل کی وجہ سے, جو ان کے تجارتی اور معاشی ان کی ڈپینڈنسیز ہیں یا انحصار ہیں, ان کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ان پر رہنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 200 جو دنیا کے سب سے بڑے ادارے ہیں, میں سب سے جو بڑا ادارہ ہے, معذرت, ان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے میڈیا کا, وہ نیوز کارپوریشن ہے, مورڈاک کا. اور اس نیوز کارپوریشن
کا جو نمبر آتا ہے وہ 199 ہے. یعنی دنیا میں کمپنیوں کے اعتبار سے جو اتنی بڑی کمپنی ہے جس میں جو فلمیں بھی بناتی ہے, جس کے بے شمار اخبارات بھی ہیں, ٹی وی چینلز بھی, بے شمار چیزیں, وہ کمپنی 199 نمبر پر ہے. اور باقی جو چھوٹی میڈیا کمپنیز ہوں گی, اخبار ہوں گے, وہ کہاں ہوں گے؟ تو جب جو بڑی کمپنیز ہیں, جو بڑا سرمایہ دار ہے, سرمایہ کار ہے, وہ پھر یہ طے کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا ٹی وی پر آپ کو کبھی بھی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا, یا اخبار میں وہ کم ہی دکھائی دے گا کہ فلاں دوا کی قیمت بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی کبھی نہیں بتایا جائے گا آپ کو. تو عموماً 2 انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی بھی ان کی قیمت پر سوال کے اعتبار سے کبھی بھی کوئی رپورٹنگ نہیں سنی ہوتی. ایک تو فارماسوٹیکلز یعنی ادویات کی صنعت ہے, اور دوسری ہتھیاروں کی صنعت ہے. ہتھیاروں کی صنعت میں بھی جب آپ کوئی پستول خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کی قیمت پھر ظاہر نہیں پوچھتے. اسی طرح جب آپ بیمار ہوں اور آپ دوا خریدنے جاتے ہیں تو آپ وہ دوا پھر کتنے کی بھی ہو آپ کو خریدنا ہی ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی عزیز ہسپتال میں پڑا ہے اور آپ کو وہ دوا چاہیے تو پھر وہ آپ کو دوا چاہیے, آپ پھر اس میں کر نہیں سکتے. اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میڈیا ہاؤس ہے وہ تنقید کر رہا ہے فارماسوٹیکل پر, یا وہ تنقید کر رہا ہے اسلحہ ساز اداروں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے بے شمار پیسے ان کو اس بات پر ملتے ہیں کہ ہماری چیز نشر ہی نہ کرے, اور اسی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ مجموعی طور پر وہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو میڈیا ڈپینڈنسی ہے وہ ذرا مختلف ممالک میں ہے. پاکستان میں میڈیا ڈپینڈنسی کچھ اور بھی زیادہ ہے. میڈیا ڈپینڈنسی کو ختم کیسے کیا جاتا ہے, اس کی ایک طریقہ یہ ہے کہ پبلک سروس براڈ کاسٹر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم فی دیتے ہیں ٹیلی ویژن کی فی دینے کی وجہ سے اصولی طور پر ہونا ایسا چاہیے کہ وہ جو ٹی وی ہے وہ پبلک پراپرٹی ہو, اس کا انتظام بھی پبلک کے پاس ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ بجلی کے بل میں آپ پی ٹی وی کے پیسے تو دیتے ہیں, لیکن پی ٹی وی پر کنٹرول حکومت کا ہوتا ہے. پی ٹی وی دکھاتا وہ ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے, لیکن پیسے آپ دیتے ہیں. یورپ میں ایسے نہیں ہوتا. یورپ میں جو لوگ پیسے دیتے ہیں تو ان اداروں کا جو اختیار ہے وہ بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, مزدوروں کی یونینز ہوتی ہیں, وکیل ہوتے ہیں, طلبہ یونینز, ساری یونینز اور اس طرح کے لوگ مل کے, اور تمام پارٹیوں کے بھی لوگ مل کے وہ ایک کمیٹی بنتی ہے, اور وہ ایڈیٹوریل ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پبلک سروس براڈ کاسٹر ہے اور انگیلا میرکل جو چانسلر ہیں ان کی تعریفوں کے لیے وہ خدمات انجام دیتا رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اس انگیلا میرکل کو بھی اس میں میرٹ پر ہی چانس ملے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے کا پورا وہ کر لیں. اور ان براڈ کاسٹرز کی وجہ سے جو پھر پرائیویٹ براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں ان پر بھی دباؤ پڑتا ہے, اور ان کی نیوز کی کوالٹی بھی اوپر آتی ہے. ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں. ہمارے یہاں جو پی ٹی وی ہے وہ صرف اور صرف وہ دکھاتا ہے جو حکومت کہنا چاہتی ہے یا حکومت پروپیگیٹ کرنا چاہتی ہے. ریڈیو پاکستان کی بھی حالت یہ آزاد نہیں ہے. اسی طرح جو پرائیویٹ براڈ کاسٹرز ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے, ان کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے. وہ یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھے, وہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے. جیو مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے. جیو نے کسی حد تک کھڑے ہونے کی کوشش کی, لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ نہیں کھڑا ہو پایا, اور آخرکار وہ اسی لائن پر آ گیا جس لائن پر اسے لے جانا تھا, کیونکہ اس کی بھی ڈپینڈنسیز ہیں. وہ کتنا لڑ سکتا ہے کوئی میڈیا ادارہ. تو جو مجموعی جال ہوتا ہے وہ اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ کوئی ادارہ جو تجارتی مقاصد کے لیے ہو, ظاہر ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے, سول خدمت تو اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا, وہ تو پیسے کمانے کی ایک ادارہ ہے. تو اگر اس پر اس قدر آپ ڈال دیں گے تو وہ آپ کے سامنے پھر اشرافیہ کے سامنے یا جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں یا پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دوسری لیئر میں صحافیوں کو خریدا جاتا ہے. صحافیوں کو پاکستان میں کیا اور دنیا میں کیا, لیکن پاکستان میں خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں صحافیوں کو آپ جانتے ہیں پلاٹس بھی ملتے ہیں حکومتوں کی طرف سے, لفافے بھی ملتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا ہے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. ابھی پشتون تحفظ موومنٹ کے جیسے بہت ساری جگہوں پر پروگرامز ہو رہے تھے, احتجاج ہو رہے تھے, ابھی ہو بھی رہے ہیں, آگے بھی ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ میڈیا مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہو گیا. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ جو میڈیا ادارے ہیں ان کی ڈپینڈنسی زیادہ ہے, وہ بیان کر نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ جو صحافی ہیں وہ ان میں سے بے شمار ایسے ہیں, کچھ ظاہر ہے کچھ تو جینوئن صحافی ہیں جو واقعی کھڑے ہونے والے ہیں, بات کرنے والے ہیں, لیکن وہ کس پلیٹ فارم سے کریں جب میڈیا ادارہ ہی جو ہے وہ سجدے میں پڑ جائے. دوسرا ہوتا یہ ہے کہ جو بہت سارے صحافی ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی بے شمار کمزوریاں ہوتی ہیں, کیونکہ انسان ہیں,
ان کی بے شمار طرح کی کمزوری ہوتی ہے. کسی کی کمزوری پیسہ ہوتا ہے, کسی کی کمزوری رشتے ہوتے ہیں, کسی کا بچہ کوئی ہے بیمار ہے, بہت ساری ان کی اور ایسے میں اگر آپ کے سامنے ریاست کھڑی ہو, ریاستی ادارے کھڑے ہوں, ریاستی اداروں کی طرف سے آپ کو دھمکیاں ملیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کسی صورت بھی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے سچائی کی بات. آپ ایک خاص حد تک کی بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹیلی فون کال آ جائے گی یا خط آ جائے گا یا کوئی پیغامبر آ جائے گا اور وہ پیغام لے کے آئے گا اور وہ بتا دے گا جی کہ اب آپ نے وہ لائن کراس کر لی ہے, آئندہ یہ کام نہ ہو, کیونکہ ہوا تو پھر ہم بھی ساری لائنز, ساری حدود کراس کر لیں گے اور پھر آپ کی بچت ہوگی نہیں. ایک لمحے کے لیے آپ رکیے, میں ذرا دیکھ لوں کہ ہے یہیں ٹھہریے, میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس, معذرت چاہتا ہوں میں, چھوٹا بچہ اصل میں رو رہا ہے, ایک سیکنڈ ٹھہریے.
जनाब सॉरी माजरत चाहता हूँ, जो मेरा बच्चा है वो बहुत छोटा है और फिर उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो सकता है। बहरहाल तो ये बुनियादी तौर पर आपसे बुनियादी तौर पर गुफ्तगू यही हो रही थी। तो इसलिए हमारे यहाँ आप जो सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है और उसका हाल आप जानते हैं। हज़ारा आप जानते हैं कि हज़ारा के लोग वहाँ मुजाहरे करते रहे। उसी तरह जलीला हैदर जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन मीडिया ने ब्लैक आउट कर दिया। और ब्लैक आउट की बजाय एक तो होता है ब्लैक आउट, दूसरा ब्लैक आउट से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि बराह रास्त ये कहना शुरू कर दिया कि शायद वो दुश्मन की किसी ईमा पे वो भूख हड़ताल कर रही हैं। उनका मकसद ये है कि किसी तरह से रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, उससे पहले हमने यही कुछ देखा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में। अच्छा, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में भी पिछले कुछ दिनों में एक पूरी के पूरा नैरेटिव ही तब्दील करके रख दिया गया कि फ़लाँ उनकी मदद कर रहा है और फ़लाँ उनके पीछे है और फ़लाँ उनके आगे है और फ़लाँ है और फ़लाँ है। ये सोचने की बजाय कि उनके पीछे कोई भी हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि वो जो बात कर रहे हैं, जो मुतालिबात कर रहे हैं, आया वो पाकिस्तान के कानून या पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर के हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो बराह रास्त उन्हें कहा जा सकता है कि साहब आपके मुतालिबात चूँकि दस्तूर के मुताबिक नहीं हैं, हम इन्हें रद्द करते हैं। अगर वो मुतालिबात दस्तूर के अंदर हैं तो उन्हें कहा जा सकता है कि ये दस्तूर के अंदर है और हम इन्हें तस्लीम कर रहे हैं। ये गुफ्तगू कहाँ से आ गई कि इसके पीछे फ़लाँ है और इसकी नीयत पर शक है और नीयत से कुछ निकल रहा है और नीयत की बू आ रही है और फ़लाँ की बू आ रही है और ये मामलात कहाँ से आ गए भाई? अगर मेरे पीछे इसराइल हो कि दुनिया की कोई बड़ी ताकत हो, जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप ये देखेंगे ना कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, वो बात ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर वो बात ठीक है तो ठीक है, अगर वो बात ठीक नहीं है तो उस बात को रद्द करेंगे ना आप। ये कैसे हो सकता है कि जी आपने क्योंकि कहा है कि आपको पानी पीना है, तो चूंकि आपको हिंदुस्तान ने कह दिया है तो इसलिए अब आपको ये जो पानी है वो नहीं मिलेगा। अरे भाई, हिंदुस्तान ने कहा हो कि अफगानिस्तान ने कहा हो कि चीकोस्लोवाकिया ने कहा हो, ये अहम नहीं है। अहम यह है कि मैं प्यास मुझे लगी है, क्या आपके घर के दस्तूर के मुताबिक मुझे पानी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ये मुश्किल बात है समझना हमारे लिए? तो इसलिए हमारे यहाँ चूंकि गुफ्तगू हो नहीं पाती है, मुकालमत हो नहीं पाती है, लोग एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिर गलत फहमियाँ पैदा होती चली जाती हैं। और यही बुनियादी हमारा सबसे बड़ा मसला भी है। कश्मीर के लोगों का ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कश्मीर के लोग बेशुमार मजालिम का शिकार हैं और आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वहाँ पर जो मकामी मीडिया है वो इंसानों के उस दुख को जिस तरह बयान करना चाहिए वो बिल्कुल बयान नहीं कर पा रहा। वहाँ पर वो जो कौम परस्ती के और मुल्क परस्ती के नैरेटिव्स हैं या बयानी हैं, उन्हें बयान किया जाता है और ये बताया नहीं जाता कि भाई मुल्क और कौम तो ठीक है, लेकिन वहाँ इंसानों के साथ ज़्यादती हो रही है। उन इंसानों का कौन ख्याल रखेगा? दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो हमारे ज़ेर कब्ज़ा पाकिस्तान है, वहाँ की खबर आपने कभी अपने मीडिया पर सुनी नहीं होगी। वहाँ पर कोई ज़्यादती होती होगी तो इसके बावजूद ना वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें आज़ादी इजहार का हक़ है और ना जो सहाफ़ी है वो खुल के वहाँ जाके कवर कर सकते हैं। उसी तरह कोई सयाह आता है तो उसे पाकिस्तान के उन इलाकों में या पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा उन इलाकों में वो जाने की इजाज़त नहीं होती, उसके लिए खुसूसी इजाज़तनामे लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप एक माशरा अगर इस तरह से कायम कर देंगे, याद रखिए कि मुल्क और कौम और सारी चीज़ें वो सब इसलिए हैं कि इंसान तकरीम के साथ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहें। हम दस्तूर, कानून, ज़ाबिते, माशरे वो इसलिए बनाते हैं कि इंसान इज़्ज़त और तकरीम के साथ जी सकें। अगर इज़्ज़त और तकरीम इंसान की जाती है तो फिर ना वो माशरा काम का रहेगा, ना वो रियासत काम की रहेगी। रियासत बनाई ही इसलिए जाती है ताकि उसके हर शहरी को आज़ादी का और मोहब्बत का एहसास हो, आपस में सब लोग जुड़ें, एक दूसरे की गुफ्तगू सुनी जाए। और इसीलिए आज़ादी सहाफ़त का ये दिन अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए हम मीडिया के ज़रिए बहुत सारे बयानिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख़याल वो ला सकते हैं।
آج میں نے جو مضمون لکھا ہے متبادل پر، پہلے تو میں اب درخواست کروں گا آپ سب سے کہ آپ وہ ضرور پڑھیں. ایک شخص نے ابھی میسج کیا کہ جی جھوٹا انسان. اچھا جی، تو بھائی ہو سکتا ہے میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو، لیکن وہ جھوٹ ہوگا تو کوئی اس کے مقابلے میں کوئی سچ بھی ہوگا، تو آئیے وہ سچ بتا دیجئے مجھے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. آپ نے پہلے سے جب کچھ چیزیں طے کر لیں گے، آپ پہلے سے کچھ چیزیں سوچ رکھی ہوں گی آپ نے، تو پھر نہ تو مکالمت ہو سکتی ہے، نہ گفتگو ہو سکتی ہے، نہ بات ہو سکتی ہے. تو اگر کسی شخص کی کوئی بات سنیں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اس کی بات سنیں اور اس کے بعد اس بات کا کوئی رد ہے تو بیان کر دیں. اس میں نہ تو کوئی جھوٹ کی بات ہے نہ کوئی سچ کی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں سچ ہی بول رہا ہوں اپنے لحاظ سے، مگر وہ بات درست نہ ہو. افریقہ میں ایک بچہ اگر یہ کہے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہ چاند ستاروں سے بڑا ہے، تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے، اصل میں ستارے تو بہت بڑے ہوتے ہیں چاند سے. آپ اسے اگر یہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ میرے خیال میں تضحیق کی بات ہے. میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے، میں وہ سچ بیان کر رہا ہوں جو کم سے کم میرے لحاظ سے وہ اہم بات ہے، وہ سچ ہے، اور وہ آپ کی نظر میں کرتا جا رہا ہوں. یہ اہم نہیں ہے کہ میری آپ ہر بات تسلیم کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میری کسی بھی بات کو کسی بھی جگہ پر رد کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ تو یہاں پر پیغمبروں کے سلسلے ہیں، نہ کوئی وحی اترتی ہے، ہم عام سے لوگ ہیں، ہماری باتیں بھی عام سی ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس اصول پر ہے کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ آپ کی نظر کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر صورت میں مانیں. آپ اپنا بیانیہ خود بھی بنا سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں. آپ بھی پڑھیے کتب، آپ بھی مختلف نقطہ نگاہ کو دیکھیے، پھر آپ خود اپنا ایک رائے بنائیے. وہ رائے ہو سکتا ہے وہ رائے بھی غلط ہو، لیکن آپ کے لحاظ سے جب آپ اس رائے کو بیان کر رہے ہوں گے تو آپ کے لحاظ سے تو سچ ہی ہوگی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ فلاں اس کے پیچھے ہے، اس کے فلاں پیچھے ہے، کوئی بھی پیچھے ہو، یہ اہم نہیں ہے. اہم ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بات سنیے، اگر وہ بات ٹھیک لگتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس بات کو لکھیے اور اس کے نیچے رد لکھ دیجیے. بڑا آسان سا طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ اگر گفتگو کریں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. یہ چاہے کوئی تحریک ہو کہ کوئی سیاسی بات ہو کہ کوئی سیاسی جماعت ہو، آپ بات سنیں. بات سننے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں کون کون سی باتیں ہیں، ان سب باتوں کو اکٹھا کریں، اور پھر خود ہی آپ کے اندر یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کی نظر میں درست راستہ کیا ہوگا. اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جو اپنے اندر کے باعث ہیں، جو پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں، انہیں ایک طرف رکھ کے علم حاصل کیا کیجیے. کیونکہ اگر آپ پہلے سے ہی یاد رکھیے کہ جو بچہ ہے وہ اسی لیے زیادہ سیکھتا ہے، وہ کیونکہ وہ پہلے سے کچھ بیگیج نہیں لایا ہوا ہوتا. وہ خالی کتاب کی طرح چیزوں کو آنے دیتا ہے، آنے کے بعد وہ انالیسس کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے معاملہ. سمجھنا تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ کچھ علم حاصل کر لیں گے، پھر آپ چیزیں سمجھ پائیں گے. تو اس لیے چند کتب کی بنیاد پر اگر آپ اپنی چیزیں بنانے کی کوشش کریں کہ تو بڑا مشکل ہوگا. آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر پھر آپ اپنی رائے بنائیے. بہرحال میں ذاتی طور پر آپ کو یہی پیغام دے سکتا ہوں، اور یہ پیغام ہر جگہ پہنچائیے کہ جو بھی ہو اس معاشرے کا شخص، اس کے ساتھ بیٹھ کے مکالمت کی جائے. تشدد کے راستے کبھی بھی درست نہیں ہوتے. القابات دینا لوگوں کو، کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ اس کو براہ راست اس کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اسے غدار کہہ رہے ہیں، اسے ملک دشمن کہہ رہے ہیں. گفتگو بھی نہیں سنی آپ نے، گفتگو سنے بغیر ہی یہ اگر راستے اپنائے جائیں تو میں نے کم سے کم انسانی تاریخ میں ایسا معاشرہ زندہ رہتے نہیں دیکھا. معاشرہ صرف وہی زندہ رہے گا جہاں علم اور مکالمت ہوتی رہے گی اور بڑھتے رہیں گے علم اور مکالمت. علم کے معاملے میں عجیب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ علم اسی شخص کے پاس ہوگا جو علم پر وقت صرف کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ علم اڑ کے آپ کے پاس آ جائے. میں نے وہ پہلے بتایا وہ صرف پیغمبروں کا خاصہ ہے، عام انسانوں کا خاصہ نہیں ہے. عام انسانوں کو سیکھنا ہی پڑے گا اور کوئی راستہ ہے نہیں. میں دیکھ لیتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کا کوئی پیغام ہے یا کوئی سوال ہے تو پھر اس کو ایڈریس کرتے ہیں، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اچھا جی، کوئی ایسا سوال ہو کسی کا تو مجھے بتا دیجیے. جو میں دیکھ رہا ہوں اب آہستہ آہستہ چونکہ یہاں اندھیرا بھی ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے مجھے بھی اب اجازت چاہنا ہوگی آپ سے. اور باقی اس پیج پر بھی
خاص طور پر میں ذاتی طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ متبادل کے لیے بہت سارے لوگ جو لکھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ان سب کو آنے دیا جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اپنے نظریے کے بھی خلاف ہوتی ہیں، متبادل پر ان کو بھی جگہ ملتی ہے، کیونکہ متبادل کو میں نے اسی لیے اس کا جو ایڈیٹوریل بورڈ تھا وہ اپنے پاس نہیں رکھا. وہ متبادل کے ایڈیٹوریل لوگ جو ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، وہ الگ لوگ ہیں. وہ ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں لکھیں گے، وہ آنے دیں گے چیزوں کو. اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا شروع میں کہ آپ کوئی چیز آپ کے ہماری پوری سوچ کے بھی خلاف ہو، میری بھی سوچ کے خلاف ہو، آپ کی بھی سوچ کے خلاف ہو، تب بھی اسے آنے دیجیے، گفتگو ہونے دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پوسٹ کی جاتی ہے یا اپنے پیج پر بھی، تو کامنٹ کا سلسلہ وہ موجود ہے. اگر آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے اختلاف. اور اگر کوئی شخص کوئی اس تحریر سے اختلاف کرتا ہے اور آپ کو اس شخص سے اختلاف ہے تو اس کا بھی آپ باقاعدہ طور پر جواب دیں. میں ذاتی طور پر صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ گالیاں، ہتک آمیز زبان، گھٹیا جملے، یہ علمی تو راستہ تو خیر دور کی بات ہے، لیکن یہ انسانی راستہ بھی نہیں ہے. اس طرح آپ نہ خود سیکھ سکیں گے، نہ دوسرے لوگوں پر آپ کا کوئی اچھا امپریشن ہوگا. ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی بات سن سکے اور اسے پھر رد کرنے کا جو علمی طریقہ ہے اس کے ذریعے اس کو رد کریں. آپ اختلاف ضرور کیجئے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ علمی طور پر اس کا اختلاف کیجئے. ویٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ پی ٹی ایم اسنیکس ان دا کیا ہے جی اب پی ٹی ایم اسنیکس. اچھا معاملہ یہ ہے، یہ ایک پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں، میں کیا بتاؤں پی ٹی ایم کے حوالے سے. دیکھیے پی ٹی ایم جنوری میں، اب آج کل آپ نے سنا ہوگا جی کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور یوں ہے اور یوں ہے، اور وہ ان کے پیچھے افغانستان ہے اور ان کے پیچھے انڈیا ہے اور یوں ہے. بات یہ ہے، جنوری میں جب یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو نہ کوئی پاکستان کے خلاف نعرہ تھا، نہ کوئی فوج کے خلاف نعرہ تھا. وہ لوگ آئے، وہ اپنے مطالبات رکھ کے وہ احتجاج کرتے رہے. کئی دن تک وہ احتجاج رہا، کسی شخص نے پوچھا تک نہیں، میڈیا نے کور تک نہیں کیا. اس سے پہلے فیض آباد کا جو دھرنا تھا، جو مولوی خادم حسین رضوی والا، وہ شہر سے بھی باہر تھا، لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹے اس کی کوریج ہوتی رہی. یہ پریس کلب کے باہر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے آ کے ان سے پوچھا بھی نہیں. وہ جو فیض آباد والا دھرنا تھا، وہ تشدد بھی کر رہے تھے، وہ چیزیں توڑ بھی رہے تھے، اور یہ لوگ پرامن انداز سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نہ کوئی چیز توڑی، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی کسی گاڑی کو آگ لگائی گئی، نہ کسی محافظ کو مارا گیا، نہ کسی پولیس والے کو کچھ کہا گیا. یہ بیٹھے رہے، کسی نے ان کو کور تک نہیں کیا. اور یہ میں اب جو بات کر رہا ہوں، یہ نیوٹرل طور پہ بات کر رہا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچ لیجئے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا، اس کے بعد یہ کئی دن تک یہ دھرنا جاری رہا. مطالبات بھی سارے کے سارے قانونی، کوئی راستہ بھی غلط نہیں، سادہ سی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کے پورے دوسرے علاقوں سے وہ چل کے آئے ہیں، دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے، پاکستان کے ادارے بھی موجود ہیں، حکومت بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے. نہ کوئی سالسی ہوتی ہے، نہ میڈیا کور کرتا ہے، بلکہ اس کے جواب میں لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، میڈیا کی کوریج ہونے نہیں دی جاتی. پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد وہ لوگ پشاور میں جلسہ کرتے ہیں تو اس علاقے کا انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. وہاں کے کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگوں کو فون بھی آ جاتے ہیں کہ اس جلسے میں نہیں جانا ہے. آرمی چیف یہ فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں. اس بیچ میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، مسلسل نفرت ہی بڑھ رہی ہے. بلکہ یہ دارالحکومت میں بیٹھنے والے لوگ ظاہر پاکستان کے ہی لوگ تھے. کیا ضرورت تھی آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی مصنوعی طور پر ایک تحریک کھڑی کرنے کی، پاکستان زندہ باد؟ جیسے آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ پشتون پاکستان زندہ باد نہیں کہہ رہے، وہ لوگ تو سارے پاکستان زندہ باد کے ہی لوگ تھے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ اس علاقے پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کی زبان ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کی روایات ہیں. ان روایات، ثقافت، زبان کو ہم عزت کیوں نہیں دے سکتے؟ پاکستان کا دستور بھی یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی عزت ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی راستہ نہیں. اس کے بعد وہ لاہور میں آتے ہیں تو لاہور میں آپ نے حالت دیکھی. اس سے پہلے جلسے سے پہلے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پھر یونیورسٹیز اور کالجز میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ کوئی وہاں آئے گا نہیں. جس جگہ پر وہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں پر گندا پانی چھوڑ دیا گیا. یہ رویے ہوں گے تو آپ خود سوچئے کہ جو موومنٹ ہے
اسے آپ ایجنٹ کہہ کے، غدار کہہ کے، دھتکار کے، مذاق اڑا کے، پوری میڈیا کیمپین کھڑی کر کے، ان کے مقابلے میں ایک اور تحریک لانچ کر کے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے غصے کا اظہار نہیں ہوگا تو یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سن لیجئے. بنگال میں جب لوگ تھے، بنگال میں لوگ اپنے دستوری حقوق کے لیے نکلے تھے. ان دستوری حقوق کو دستوری طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، مگر ریاست نے وہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے ان پر طاقت کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا. ہمیں یہاں مغربی پاکستان میں بتایا گیا کہ وہ سارے کے سارے جو بنگال کے لوگ ہیں، جو اس وقت پاکستانی لوگ تھے، پاکستان کے شہری تھے، وہ اصل میں ہندوستان کے حصے والا جو بنگال ہے، بنگال کے 2 حصے ہوئے تھے تقسیم کے وقت. مشرقی حصہ پاکستان بن گیا تھا جو مشرقی پاکستان تھا، مغربی حصہ مغربی بنگال کے نام سے بھارت کی ریاست تھا. ان کی زبان بھی ایک تھی، ان کا کلچر بھی. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو حالت یہی تھی کہ وہاں جو لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے. ان لوگوں کو بڑا آسانی سے اسے ایڈریس کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایڈریس کرنے کی بجائے انہیں غدار کہا گیا. انہیں کہا گیا کہ وہ بھارت کے بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھارت کے لوگ ہیں. کرتے 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 نفرت وہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بنگال اپنے ساتھ، جو بنگالی تھے وہ اپنے ساتھ بنگال لے کے چلے گئے. اسی طرح جو یہاں کے لوگ ہیں، جو پشتون ہیں، انہیں آپ افغان کہنا شروع کر دیں، انہیں آپ ایجنٹ کہنا شروع کر دیں، تو کرتے کرتے آپ نفرت کو وہاں لے کے چلے جائیں گے جہاں یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں ریاست کے ساتھ رہنا نہیں ہے. اس جگہ تک جانے سے پہلے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور گفتگو کریں. جو دستوری حقوق ہیں وہ ضرور دیں، جو دستور کے مخالف چیزیں ہیں انہیں رد کر دیں. عوام کو، آپ کو نہ کسی میڈیا مہم کی ضرورت ہے، نہ آپ کو القابات دینے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کو دستور پاکستان کہتے ہیں، اس کا احترام کریں. باقی بہتر جانتے ہیں. اگر یہ معاملہ چلتا رہا، میں صرف آپ کو ذاتی طور پر ایز ایک پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو پہلے سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ نفرت اور آگے بڑھے گی، اور ابھی جو آپ نے نعرے سنے ہیں اس سے زیادہ بھیانک نعرے بھی آ سکتے ہیں. اس لیے اس تک پہنچنے سے پہلے اس تشدد کے راستے، اس بدامنی کے راستے، اس افراتفری کے راستے تک پہنچنے سے پہلے بیٹھ کے اپنے ملک کے لوگوں سے بات کرنا، ان کی بات سننا، یہی طریقہ ہے. اگر آپ کو ان کی کوئی بات درست نہیں لگتی، القابات دینے اور گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے اور دھتکارنے کی بجائے آپ ان سے اختلاف کیجئے علمی طور پر. انہیں میڈیا پر پورا موقع دیجیے اپنی بات کرنے کا، اور اگر آپ کے پاس ان سے بہتر دلائل ہیں تو آپ انہیں اپنے دلائل سے رد کر دیجیے. یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا جائے، ان کا پوائنٹ آف ویو آئے گا نہیں اور ان کے مقابلے میں آپ ایک مہم کھڑی کر دیں گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ نہ آپ پر تنقید کریں، نہ فوج پر تنقید کریں، نہ اداروں پر تنقید کریں. ایسے ہوتا نہیں ہے، انسان کی فطرت کے یہ خلاف ہے. میں ذاتی طور پر آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پرامن طریقے سے راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہی راستہ ہے. ہزارہ کے لوگوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے احتجاج کیا، میڈیا کوریج آؤٹ، کوئی اور آخر میں جو لڑکی جلیلہ حیدر وہ احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کر رہی تھی، 4تھے دن تک بھوک ہڑتال پہنچ گئی. اس سے پہلے 3رے دن ہم نے یہ سنا کہ وہ ایجنٹ ہے، اور 4تھے دن جو فوجی سربراہ وہ ملنے پہنچ گئے. تو صاحب اگر وہ ایجنٹ تھی تو پھر فوجی سربراہ کیوں ملنے گئے؟ اور اگر وہ ایجنٹ نہیں تھی تو ضرورت کیا تھی اس کو ایجنٹ کہنے کی؟ یہ راستہ اگر اختیار کریں گے تو اس میں ہماری ہزیمت بھی ہے، ہمارے لیے شرمندگی بھی ہے، ہمارے دستور کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہے. اس کا خیال رکھیے. باقی میری کوئی بات ہے تو ظاہر ہے میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں صاحب، بہت عام سا آدمی ہوں. میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں جانتا ہوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں، تاکہ ایک بہتر پاکستان کی بنیاد رکھی جائے جس میں لوگ کسی بھی برادری کے ہوں. ہماری اپنی زبانیں ہیں، سندھی ہے. اب سندھ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. وہ بچی سائمہ، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. اس سے پہلے ایک ہندو جو بچہ تھا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اجتماعی، اور اسے ذلیل کیا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ میڈیا کور کرتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے. یہ اگر رویے ہم اپنے ملک کے اندر رکھیں گے تو پھر آپ یہ نہ سوچئے کہ محبت کا کوئی معاشرہ پیدا ہوگا. یہ نفرت کے معاشرے کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی چلی جائے گی. جو سندھی ہے وہ سندھی بنتا چلا جائے گا، جو پشتون ہے وہ پشتون بنتا چلا جائے گا. جب پاکستان ماں کی طرح سارے اپنے بچوں کو اپنی گود میں نہیں لے گی تو اور ان کو الگ الگ ہی کرے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ الگ الگ ہو جائیں گے. اگر آپ نے جوڑنا ہے تو جوڑنے کا طریقہ مختلف، جو ایک ریاست کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی رشتہ داری تو نہیں ہوتی، وہ ایک معاہدے سے جڑے ہوتے ہیں. اس معاہدے کو دستور کہتے ہیں. اس معاہدے میں تمام اقوام، تمام قومیتوں، تمام رنگوں، نسلوں، ان کے حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے. اسی ضمانت کے ساتھ وہ تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی ہوں, میری اپنی ایک تاریخ ہے, میری زبان ہے, میرا کلچر ہے, میری ثقافت ہے, وہ میری ہے. اسی طرح ایک پشتون ہے, اس کی ثقافت, اس کا کلچر, اس کی زبان ہے. سندھی ہے, وہ بلوچ ہیں, سرائکی ہیں, مہاجر ہیں, چھوٹی چھوٹی اور برادریاں بھی ہیں. سب کی اپنا اپنا رنگ اور ثقافت اور نسل ہے. لیکن ہم سارے جڑ کے اسی طرح بیٹھ سکتے ہیں جب ہم اس ملک, اس زمین کے قانون کو عزت دیں. وہ دیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت اسی لیے ضروری ہے کہ تمام کے تمام قبیلوں کو, تمام کے تمام نقطۂ نگاہ کو موقع ملے اور وہ اپنی بات کر سکیں. آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ آپ پیغام کی صورت میں مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اور ایڈمنز ہیں اس پیج کے 6 ایڈمنز ہیں, وہ کوئی اہم پیغام ہوتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح جو ویڈیوز ہوا کریں یا متبادل کے جو مضامین ہیں اس پیج پر, کچھ ابھی دوست کسی نے کہا متبادل کیا ہے. متبادل ایک پلیٹ فارم ہے جس پر مختلف لوگ لکھتے ہیں, میں بھی لکھتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ لکھوں. اس کو ضرور آپ اس پیج پر بھی اور متبادل کا جو فیس بک کا پیج ہے اس پر بھی آپ ضرور جایا کریں. اس کے مضامین سارے پڑھیں, بلکہ جو پرانے مضامین ہیں وہ بھی پڑھیں, تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ میں نے اس وقت کس طرح سے کہا تھا. اور بات جنوری سے چل رہی ہے. جنوری میں پشتون تحفظ موومنٹ کہیں اس طرح کا بہت بڑی وہ تحریک بھی نہیں تھی, کچھ ہی لوگ تھے. میں تب سے ہی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کے سامنے وہ سارا کہ جو کچھ ہوا. بہرحال آگے جائیں گے تو اگر ہم نے اس کو اس وقت سیاسی طور پر ایڈریس نہیں کیا تو آگے جا کے اور چیزیں خراب ہوں گی. یہ پہلے سے ہی سمجھ لیجئے. اس تک جانے سے پہلے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے جان لیں اور پہچان لیں اور بیٹھیں, بات کریں, مکالمت کریں اور معاملے کو سیاسی انداز سے حل کریں, عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تو شاید ہم بہت ساری خون ریزی سے, تشدد سے اور بدامنی سے بچ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کے نیچے بھی اگر آپ کو کوئی اختلاف کی بات لگے, ضرور کریں اختلاف, بالکل کریں, ضرور کریں. آپ کے اختلاف اور آپ کے حقوق کے لیے تو بول رہا ہوں, ورنہ مجھے ضرورت کیا تھی. ضرور کریں اختلاف, نیچے بہت اچھے انداز سے, علمی انداز سے ضرور لکھیے, اپنی بات کیجیے. اور دوسرے جو احباب ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ اگر کسی شخص کو کوئی غلطی لگی ہے, کوئی مغالطہ ہوا ہے اس سے, اس کا جواب پیار محبت سے دیں. آپ اس میں لڑیں نہیں, یا گالیوں کا یا گھٹیا زبان کا استعمال, اس سے بچا کیجیے. کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے جو معاشرے میں مجموعی طور پر جو کڑواہٹ ہوتی ہے, جو نفرت ہوتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ یہ اچھے معاشروں کا کام یہ نہیں ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ضرور ملاقات ہوگی جلدی. میں کوشش کروں گا کہ جلدی آپ سے دوبارہ ایک سیشن میں ملاقات ہو. آداب.